बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान शरीफ का महीना था। चाँद की 29 तारीख थी। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक 5 साल है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक 4 साल 4 महीने की है। दोनों शहजादे नाना जान की ज़ियारत करके नाज उठा के घर तशरीफ़ लाए। उधर सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारा दिन रोज़े की हालत में चक्की भी चलाती रहीं, कुरान मजीद की तलावत भी करती रहीं। चक्की पीस के जब फारग हुई तो असर की नमाज अदा करने के लिए मुसल्ला बिछाया। जब नमाज के लिए खड़ी होने लगी तो दोनों शहजादे, दोनों जन्नती जवानों के सरदार हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अम्मी जान के मुसल्ले पर आकर लेट गए। सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों शहजादों का मुंह चूम कर फरमाया, बेटा मुसल्ले से उठो, मुझे नमाज असर अदा कर लेने दो। लेकिन शहजादे उठे नहीं, मसल्ला खाली नहीं किया। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटा क्या बात है, मसल्ला क्यों नहीं हाली करते? कोई मुतालबा तो नहीं, कोई फरमाइश तो नहीं? दोनों शहजादे मुस्कुरा पड़े। मुस्कुरा कर अर्ज की, अम्मा जानी आपने हमारे दिल की बात की है, वाकई एक बात अर्ज करनी है। सैयदा तैयबा ने फरमाया, बेटा कौन सी बात है? अर्ज की, अम्मी जान आपको पता है कि आज रमज़ान शरीफ की 29 तारीख है, शाम हो गई है, हो सकता है आज ईद का चांद नजर आ जाए, कल ईद उल फितर हो जाए। सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटा ईद तो होनी है, तुम क्या चाहते हो? शहजादों ने अर्ज की, अम्मी जान ईद वाले दिन सारे मदीना शरीफ के बच्चे चाहे गरीब हों या अमीर नए कपड़े पहनेंगे, नए लिबास पहनकर ईदगाह की तरफ जाएंगे। अम्मी जान क्या आपके बेटे यही पुराने कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ जाएंगे? क्या सारे बच्चे हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि इमामुल अंबिया के नवासे हैं, सुल्तानुल औलिया के बेटे हैं, जन्नती औरतों की सरदार के लहते जिगर हैं, लेकिन कपड़े देखो वही पुराने। अम्मी जान मेहरबानी करो, हमें बाजार से नए कपड़े लेकर दो। हजरात, जब सब्र और रिजा की मलका ने ममलकत फिक्र की शहजादी ने शहजादों की ये बात सुनी तो दोनों शहजादों को सीने से लगा लिया, प्यार किया। प्यार करने के बाद फरमाया, बेटा तुम्हारा मुतालबा बिल्कुल ठीक है, अच्छा मसल्ला खाली करो, मुझे नमाज पढ़ने दो, तुम्हारे नए कपड़े भी आ जाएंगे। शहजादों ने अर्ज की, अम्मी जान कब आएंगे? फरमाया, बेटा कल हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, अम्मी जान कल तो ईद है, अगर आए तो सिलेंगे कैसे? सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटा परेशान ना हो, दर्जी तुम्हारे कपड़े सिले सिलाए लाएगा। सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन ने सुना तो खुश हो गए, अम्मी जान का मसल्ला खाली कर दिया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने असर की नमाज बड़ी हशू व हुज़ू के साथ अदा की। जब नमाज से फारग हुई तो आपने अपने पाक हाथों को उठाकर हाल के कायनात की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन, तू अच्छी तरह जानता है मैंने बच्चों से वादा इसलिए किया है कि कहीं इनका दिल न टूट जाए, बच्चे रो न पड़े, बच्चों का दिल दुखी न हो जाए। ऐ हाल के कायनात अच्छी तरह जानता है हालात इतने अच्छे नहीं, माली पोजीशन इतनी ठीक नहीं कि बच्चों को नए कपड़े लेकर दिए जाएं। हजरात, यह है सल्तनत कायनात की बेटी, नबियों के इमाम की बेटी, लेकिन इतनी पोजीशन नहीं कि कपड़े नए खरीद कर दे सके। यहाँ कोई ये न समझे कि वो बेचारे बड़े गरीब थे, दुनिया से तंग थे, इसलिए कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था। ये बात सोचनी भी ईमान की तौहीन है, ईमान जाने का खतरा है। ये गरीबी, ये फकीरी जानबूझकर इख्तियार की हुई थी। जो कुछ आता था अल्लाह ताला के रास्ते में लुटा देते। वो ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि दुनिया का माल हमारे घर में पड़ा रहे। फिर सैयदा फातिमा बेटी किस बाप की थी जिसका फरमान है, लोगो अल्लाह ताला ने मुझे इतना इख्तियार दिया है, अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चलें, लेकिन नहीं, मैं बादशाही नहीं फकीरी चाहता हूँ। मैंने फकीरी इख्तियार की है। क्यों? आका ने फकीरी इख्तियार की ताकि मेरे गरीब उम्मती जब दुनिया के मामले में परेशान होने लगे तो वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात देखकर सब्र करें। मेरे आका हैं, मुख्तार कुल हैं, सुल्तान कुल, लेकिन बज़ाहिर कुछ नहीं था। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, ऐ हालिक के कायनात कपड़े हैं नहीं, लेकिन हसनैन करीमैन से वादा कर लिया है कि तुम्हारे कपड़े सिले सिलाए दर्जी लाएगा। ऐ प्यारे रब्बुल आलमीन, तू अच्छी तरह जानता है तेरे महबूब करीम की बेटी ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला।
حضرات واقعی میرے آقا کی بیٹی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، سچے نبی کی بیٹی تھی، جھوٹ کیسے بولتی۔ آج کل ہماری مائیں بہنیں اکثر بچوں سے جھوٹ بولتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ بچے روتے ہیں، چپ نہیں کرتے، مائیں بچوں کو چپ کرانے کے لیے کہتی ہیں چپ کر جاؤ، وہ بلی آ رہی ہے، وہ کتا آ رہا ہے۔ حالانکہ بلی کتا آتا نہیں، صرف بچوں کو خاموش کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جب مائیں بچپن میں بچوں سے جھوٹ بولیں گی تو انصاف سے بتائیے وہ بچے بڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتا ہے، پہلی ٹریننگ گاہ ہوتی ہے۔ اگر پہلی جماعت کے لڑکوں کو بھی جھوٹ کا سبق سکھایا جائے تو انہوں نے آگے جا کر جھوٹ بھی تو بولنا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں، حضرات کو یہ مانے یا نہ مانے، یہ ہے جھوٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عامر، فرماتے ہیں ایک لڑکا جا رہا تھا، میں نے اسے کہا ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے جاتے سن لی۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ اس بچے کو کیا دو گے؟ عرض کی آقا اس کو کھجور دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو کھجور نہ دیتے تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہر جھوٹ سے بچائے، آمین۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اے خالق کائنات، میں نے بچوں سے وعدہ تیرے سہارے پر کیا ہے اور تو اچھی طرح جانتا ہے میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ اے خالق کائنات میرے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمانا اور میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ پھر سیدہ مصلی پر بیٹھی رہیں، اللہ اللہ عز و جل کرتی رہیں، پھر اٹھ کر افطاری کی تیاری کی، اور جب افطاری کا ٹائم ہوا تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ افطار کیا۔ پھر نماز مغرب ادا کی گئی۔ نماز مغرب کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی آقا عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، حضرت بلال نے عرض کی جی آقا، فرمایا چاند نظر آ گیا ہے، اعلان کر دو کل فلاں ٹائم عیدگاہ میں نماز عید ہوگی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا لوگو عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اعلان ہوتے ہی سارے صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ عید آ گئی ہے، بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں۔ افطاری کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ نے شہزادوں کے لیے بستر جوڑے، فرمایا بیٹا آرام کرو۔ حسنین کریمین نے عرض کی امی جان عید کا چاند نظر آ گیا ہے، صبح عید ہے، اپنا وعدہ یاد رکھنا، ہم نے صبح عیدگاہ اس وقت جانا ہے جب کپڑے نئے ہوں گے۔ سیدہ نے حسنین کریمین کو پیار کر کے فرمایا بیٹا تم فکر نہ کرو، ہم اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر عشاء کی اذان ہوئی، سیدہ نے عشاء کی نماز ادا کی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوئی نہیں بلکہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ حضرات سیدہ فاطمہ صرف آج ہی یاد الہی میں رات کو نہیں جاگ رہی بلکہ آپ سیرت فاطمہ کا مطالعہ کریں، سردیوں کی لمبی لمبی رات ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ عشاء کی نماز پڑھ کر نفل پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، سجدے میں جاتی ہیں۔ جب سجدے میں سر رکھتی ہیں تو پھر 14 گھنٹے کی رات ختم ہو جاتی ہے مگر سیدہ کا پہلا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ عورت ہے حسنین کریمین بچوں کی ماں، مگر عبادت دیکھو آج ہماری بیویوں کی کیا حالت ہے، فرض نماز بھی نہیں پڑھتی، اگر نماز کے لیے کہا جائے تو جواب دیتی ہیں کیا کریں چھوٹے بچے ہیں، کپڑے پاک نہیں رہتے، مجبور ہیں۔ حضرات یہ سب بہانے ہیں، عورتیں تو پھر عورتیں ہیں، مرد حضرات بھی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اکثر مرد بے نمازی ہیں، سارا دن روزی کے لیے مال کے لیے بھاگتے ہیں لیکن 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ رزق دینے والے کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اے مسلمان بے نمازی تجھ پر افسوس، اے اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہ جانے والے بے نمازی تجھ پر حیف ہے۔ تو دنیا کے کاموں کے لیے، تو دنیا کی باتوں کے لیے، تو کھانے پینے کے لیے، تو سونے کے لیے ٹائم نکال سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا۔ گھڑی کے کیلنڈر حضرت میاں محمد علیہ رحمت اللہ ایک دن رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو کیا دیکھا سارے کھڑی والے سوئے ہوئے ہیں لیکن چند درویش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سر سجدوں میں رکھ کر زاروں قطار رو رو کر اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میاں صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ساری رات رو رو کر اللہ کو مناتے ہیں، زاریاں کرتے ہیں مگر جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ سردیوں کی رات میں سر سجدے میں رکھتی ہیں، رات ختم ہو جاتی ہے مگر حسنین کریمین کی ماں کا پہلا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ سیدہ نماز جلدی مکمل کر کے کہتی ہیں مولا کریم کہ
اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، فن کا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ اے خالق کائنات، ایک ایسی لمبی رات بنا کہ فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے۔ جب ماں کی عبادت کا یہ عالم ہے تو بیٹا کربلا کے میدان میں خنجر کے نیچے نماز کیوں ادا نہ کرتا؟ سیدہ فاطمہ نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دی، ساری رات عبادت کرتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہیں۔ جب سحری کا ٹائم ہوا تو پھر دعا مانگی، مولا کریم صبح ہونے والی ہے، میرے شہزادے بھی اٹھنے والے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے کپڑوں کا سوال کرنا ہے، کرم فرمانا، میری لاج، میری عزت بچانا، میری عزت کی لاج رکھنا۔ سیدہ دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیر کر جب مصلے سے اٹھنے لگیں تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی بی بی انا حیات الحسنین، میں حسنین کریمین کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے سی کر لایا ہوں، لے لیجئے۔ سیدہ نے جب یہ بات سنی تو تشکر کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ سمجھ گئیں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرما کر میری بات کی لاج رکھی ہے۔ آپ دروازے پر تشریف لے گئیں۔ آنے والے درزی نے پردے کے پیچھے سے کپڑے پکڑا دیے اور چلا گیا۔ سیدہ فاطمہ نے کپڑے دیکھے، بڑے ہی پیارے، بڑے ہی خوبصورت سفید رنگ کے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حسنین کریمین بھی جاگ گئے۔ شہزادوں نے اٹھتے ہی سب سے پہلے سوال کیا، امی جان ہمارے کپڑے؟ فرمایا بیٹا کپڑے آ گئے ہیں، تم پہلے غسل کر لو، پھر ناشتہ کر لو، پھر کپڑے بھی پہناؤں گی۔ ابھی شہزادے غسل کر ہی رہے تھے کہ حسنین کریمین کے پیارے نانا جان تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آستانہ فاطمہ پر پہنچے تو کیا دیکھا، شہزادے بڑے ہی خوش ہیں، بڑے ہی مسرور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسنین کریمین کو خوش دیکھا تو فرمایا بیٹی آج حسنین کریمین بڑے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ عرض کی بابا جان رات کو حسنین کریمین میرے ساتھ ضد کر رہے تھے کہ ہمیں نئے کپڑے لے کر دو، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، میری مدد فرمائی، کپڑے سلے سلائے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہزادے خوش ہیں۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا بیٹی وہ کپڑے مجھے بھی دکھاؤ۔ سیدہ کپڑے لے کر آئیں، سرکار نے کپڑوں کو دیکھا، میرے آقا بڑے خوش ہوئے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی یہ کون دے گیا ہے؟ عرض کی ابا حضور رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، صبح سحری کے ٹائم کوئی آدمی آیا ہے، پردے کے پیچھے سے دے کے چلا گیا ہے، میں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا حسنین کریمین کا درزی ہوں، یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا بیٹی جانتی ہو یہ درزی کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا؟ سیدہ نے عرض کی بابا حضور یہ اللہ تعالیٰ جانے یا اس کی عطا سے آپ جانے، میں تو نہیں جانتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جب تم نے سحری کے وقت دعا مانگی تو خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی رب العالمین فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے عرض کی دیکھ رہے ہو میرے محبوب کی بیٹی کیا مانگ رہی ہے؟ عرض کی مولا کریم دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا جلدی کرو، جنت سے حسنین کریمین کے جسم کے مطابق 2 جوڑے میرے محبوب کی بیٹی کو دے آؤ۔ جب میرے محبوب کی بیٹی پوچھے کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ جبرین ہوں، کہنا انا حیات الحسنین، میں حسنین کریمین کا درزی ہوں۔ مولا کریم کیوں؟ فرمایا میرے محبوب کی بیٹی نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے کہ درزی تمہارے کپڑے سلے سلائے لائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ جبریل لائے گا۔ اے جبریل ہے تو جبریل، پر آج یار کی بیٹی کے گھر جبریل بن کے نہیں جانا بلکہ حسنین کریمین کا درزی بن کے جانا، تاکہ یار کی بیٹی کی بات چھوٹی نہ ہو جائے۔ یہ مدینے کا درزی نہیں تھا، یہ فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام ہے، جن کو جبریل جھولا جھلاتے رہے، جن کو جبریل جھولا جھلاتے رہے، فلک سے جن کی پوشاک لاتے رہے، جن کو لب خود حضرت چٹاتے رہے بلکہ کندھوں پہ اپنے بٹھاتے رہے۔ اس محمد کے دلیر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ امیر ہے، اس کے لندن سے کپڑے آتے ہیں، فلاں بڑا امیر ہے، اس کے کپڑے فرانس سے آتے ہیں، جس کے کپڑے لندن سے آئے وہ تو بڑا امیر ہے۔ وہ شہزادے کتنے امیر ہوں گے جن کے کپڑے لندن سے نہیں جنت سے آئے ہیں۔ پھر لانے والا جبریل علیہ السلام، لینے والی خاتون جنت، پہنانے والے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام۔ حسنین کریمین نے غسل کر لیا، سیدہ نے دونوں شہزادوں کا جسم صاف کر کے تیل زلفوں پر لگایا، کنگھا کیا، آنکھوں میں سرما ڈالا، پھر اندر سے کپڑے اٹھا کر لائیں۔ جب پہنانے لگی تو شہزادوں نے کہا اماں جان ہم یہ کپڑے نہیں پہنیں گے۔ فرمایا بیٹا اتنے خوبصورت اتنے پیارے کہتے ہو ہم نہیں پہنیں گے؟ حسنین کریمین نے عرض کی امی جان ان کے خوبصورت ہونے میں کوئی شک نہیں، پیارے ہونے میں کوئی کسر نہیں،
فرمایا پھر کیوں نہیں پہنتے؟ حسنین کریمین نے عرض کی امی جان، مدینہ شریف کے بچوں کے کپڑے رنگدار ہوں گے، ہمارے کپڑے سادے ہیں، ان پر رنگ نہیں چڑھا ہوا۔ سیدہ فاطمہ سوچنے لگیں اب کیا کیا جائے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر سے اٹھ کر باہر تشریف لائے۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے، شہزادوں کو ابھی تیار کیوں نہیں کیا؟ عرض کی بابا آپ کے نواسے کپڑے نہیں پہنتے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یہ کہتے ہیں مدینہ شریف کے بچوں نے رنگدار کپڑے پہنے ہوں گے، لہٰذا ہم بھی رنگدار کپڑے پہنیں گے۔ سرکار بھی سن کر حیران ہو گئے، سوچنے لگے اب شہزادوں کو راضی کیسے کیا جائے۔ ابھی میرے آقا سوچ ہی رہی تھے کہ سدرہ کے مکین حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ السلام عرض کرنے کے بعد عرض کی آقا کیوں سوچ میں مبتلا ہیں، بات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل شہزادے جوڑے نہیں بدل رہے، کہتے ہیں ہم نے رنگدار لباس پہننے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آقا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ بیٹی فاطمہ کو حکم دیں ایک تشت اور پانی کی بالٹی لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، ایک تشت بھی منگوایا۔ حضرت جبریل نے عرض کی آقا آپ کپڑے اٹھائیں، ہاتھوں سے ملیں، میں پانی ڈالتا ہوں، رنگ پوچھتے آئیں شہزادے، جو رنگ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مقدس ہاتھوں کی برکت سے وہی رنگ چڑھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا جوڑا اٹھایا، اپنے ہاتھ مبارک میں رکھا، پھر امام حسن سے پوچھا بیٹا حسن؟ عرض کی جی نانا جان۔ فرمایا بیٹا تمہیں کون سا رنگ پسند ہے، کس رنگ کو زیادہ اہمیت دیتے ہو؟ عرض کی نانا جان سبز رنگ کو۔ حضرت جبرائیل نے پانی ڈالا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے امام حسن کے کپڑے پر سبز رنگ چڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن کا سوٹ اٹھایا، فرمایا بیٹا حسن کون سا رنگ پسند کرو گے؟ عرض کی نانا جان سبز رنگ۔ میرے آقا نے جبریل کو اشارہ فرمایا، اس نے پانی ڈالا، سرکار نے جب جوڑے کو پانی میں ڈبویا تو جوڑا سبز رنگ میں رنگ گیا۔ پھر دوسرا سوٹ اٹھایا، فرمایا حسین؟ عرض کی جی نانا جان۔ فرمایا کون سا رنگ پسند کرو گے؟ عرض کی نانا جان سرخ رنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پانی میں ڈبویا تو وہ سرخ رنگ میں رنگا گیا۔ جب دونوں جوڑے رنگے گئے تو سیدہ نے سکھانے کے بعد دونوں شہزادوں کو پہنا دیے۔ شہزادے خوشی میں مسکرانے لگے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو رو پڑے، فرشتوں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ والی دو جہاں نے فرمایا اے جبریل تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی پیارے نبی مجھے شہزادوں کے رنگ دیکھ کر شہزادوں کی موت یاد آ گئی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی آقا جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوں گے تو ان کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ جب امام حسن کو ظالم زہر دیں گے تو امام حسن کی وفات کے وقت آپ کا رنگ سبز ہو جائے گا۔ جب امام حسین وصال فرمائیں گے تو ظالم آپ پر تلواروں اور تیروں سے حملہ کریں گے۔ جب امام حسین شہید ہوں گے شہزادے کا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ شہزادوں نے وہی رنگ پسند فرمایا ہے جو آخری رنگ ہوگا۔ حضرات یہ جبریل علیہ السلام کے علم کی شان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن کی وفات کیسے ہوگی، امام حسین کا وصال کیسے ہوگا۔ حضرات جب جبریل علیہ السلام کے علم کا یہ مقام ہے تو آمنہ کے لال کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ کیا میرے آقا امتیوں کی وفات کے حالات کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر سرکار مدینہ تڑپ گئے۔ جب شہزادوں نے سبز اور سرخ رنگ کے جوڑے پہنے تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نے عرض کی بابا جان ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا بیٹا کون سی؟ عرض کی یہ جوڑوں کا رنگ حسنین کریمین نے الگ الگ کیوں پسند کیا ہے، حالانکہ حسنین کریمین کے رنگ ایک جیسے، ایک ہی نسل کے، ایک ہی خون کے، ایک ہی خاندان کے، نانا بھی ایک، نانی بھی ایک، ماں بھی ایک، بابا بھی ایک۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی یہ تقسیم تو روز اول سے ہو چکی ہے، سبز جوڑا حسن کا ہوگا، سرخ جوڑا حسین کا۔ میرا بیٹا حسن کوفے کے سبز زہر سے شہید ہوگا، میرا حسین کربلا کے خونی سرخ میدان میں شہید ہوگا۔